बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू लेटर्स। मैं हूं अली हसन। आज हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं हदायत वाले लोग कौन है कुरान की रोशनी में। कुरान पाक किन लोगों को हदायत वाले लोग कहता है। कुरान की रोशनी में कौन लोग हैं जो सीधे रास्ते के ऊपर है। किन लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह ने सीधा रास्ता जिन लोगों को दिखा दिया, कौन से वो लोग हैं। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक सूरत का सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो भी देना चाह रहा था, थोड़ा सा बताना चाह रहा था। वो है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा मुसलमानों में बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट सूरत है, और ये सूरत इतनी इम्पोर्टेंट है कि नमाज की कोई भी रकत इस सूरत को पढ़े बगैर नहीं होती। अगर किसी भी रकत में आपने सूरह फातिहा शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाली सूरत को नहीं पढ़ा तो आपकी नमाज नहीं होगी और वो रकत आपकी मानी नहीं जाएगी। तो इसको पढ़ना लाजमी है। इस सूरत के अंदर हम अल्लाह पाक से एक दुआ करते हैं, वो दुआ है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। किन लोगों का रास्ता? जिन पर तूने इनाम किया। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अजाब किया या जिन पर तेरा गज़ब हुआ, जिन पर तू नाराज़ हुआ। हमें सीधा रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया। और अगर हम इसकी स्टार्टिंग आयात पढ़ें तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हम सबसे पहले क्या करते हैं? अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं। फिर हम अल्लाह की शान बयान करते हैं कि अल्लाह वो मालिक व बरतर है, वो हमारा खालिक व मालिक है, वो यकता है और वो तमाम दुनिया को पालने वाला है, पूरी कायनात को पालने वाला है। और उसकी शान क्या है कि वो रोज़े जज़ा का, जिस दिन क़यामत वाले दिन का मालिक है। हम उसकी शान बयान करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? हम अल्लाह से वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद मांगेंगे। हमने सबसे पहले क्या किया? अल्लाह की हम्दो सना की, अल्लाह की तारीफ़ बयान की, फिर हमने अल्लाह की शान बयान की, फिर हमने अल्लाह से वादा किया कि ए अल्लाह पाक हम सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। मतलब इसके अलावा हम किसी से मदद नहीं मांगेंगे। अब ये कौन सी मदद की बात की जा रही है? उसके बाद फिर हम अल्लाह पाक से क्या करते हैं? दुआ मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा और हमें उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ, जिन पर तू गुस्सा हुआ, जिनसे तू नाराज़ हुआ। हम ये अल्लाह से दुआ तलब करते हैं। अब हमने इस सूरत के अंदर अल्लाह से दुआ मांगी है। अब अल्लाह पाक ने इस सूरत के फ़ौरन बाद एक सूरत है सूरतुल बकरा, और उस सूरतुल बकरा के अंदर अल्लाह पाक हमें सीधा वाले चलने वाले जो लोग हैं, जो हदायत पर है अल्लाह की नज़र में, और जिनके बारे में कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हम इंसानों को बताया, वो कौन से लोग हैं उनके बारे में अल्लाह पाक ने बताया। हम चलते हैं सूरतुल बकरा की स्टार्टिंग आयात की स्टार्ट से, और सबसे पहले रुकू पे हम जब पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल बकरा की पहली आयत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। बेशक ये किताब है और इसमें कोई शक नहीं। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। अब इसका क्या मतलब है? कि मतलब ये जो किताब है ना, इस किताब के अंदर किसी तरह का कोई शक नहीं। हम दुनिया की जितनी मर्जी कोई किताब उठा लें, उसके अंदर इफ़ डैट और अगर मगर इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, और जब उस किताब का कोई दूसरा वर्जन आता है तो उसके अंदर जो पहले वर्जन के अंदर जो गलतियाँ होती हैं उसको ख़त्म करके उसके अंदर चेंजिंग की जाती है। लेकिन कुरान एक वाहिद ऐसी किताब है, आसमानी किताब है, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से आई हुई है। इस किताब के अंदर किसी तरह का कोई शक नहीं, इस किताब के अंदर किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं। और ये किताब ऐसी वाहिद किताब है जो जब से अल्लाह पाक ने हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की, आज से 1400 साल पहले जब नाजिल हुई, तब से लेकर अब तक एज इट इज़ वैसी की वैसी है, अपने ओरिजिनल वर्जन के अंदर है। इसमें किसी तरह की कोई तरमीम नहीं, और ये तमाम इंसानियत को और क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानियत को खुलेआम चैलेंज करती है कि इसमें किसी तरह की कोई शक व शुबात वाली बात नहीं है। इसमें किसी भी तरह की नौज़बिल्ला कोई भी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। ये वो किताब है, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हदायत है किन लोगों के लिए? जो मुत्तकी हैं। हम पढ़ते हैं जब ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। हदायत है परहेजगार वाले लोगों के लिए, जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अब परहेजगार कौन से लोग हैं? परहेजगार वो लोग हैं जो हक का साथ देते हैं, जो सच बोलते हैं, जो जालिम के खिलाफ खड़े होते हैं, और ये इस तरह की तमाम जिनमें खसूसियत होती हैं, वो परहेजगार लोग हैं।
ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ اب ہم نے اللہ پاک سے پچھلی صورت کے اندر کیا دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف، اور ان لوگوں کا رستہ پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے کہا کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ اب پرہیزگار کون سے لوگ ہیں جنہیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتایا؟ اسی کی آگے والی آیت کے اندر جب ہم چلتے ہیں تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب کے اوپر، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ ہم کوئی بھی انسان، جتنے بھی انسان پیدا ہوئے، کسی بھی انسان نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی انسان کی آنکھ کے اندر اتنی جرت ہے، اتنی طاقت ہے، اور نہ ہی کسی انسان کی یہ اوقات ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو دیکھ سکے اپنی گناہگار آنکھوں سے۔ کوئی انسان اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، اور اللہ پاک غیب ہے۔ اب وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں ان کی نمبر 1 خصوصیت کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ یکتا ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی سے ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، مطلب نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ جب ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو اس کا یہ ترجمہ آتا ہے۔ تو ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ جو غیب پر ایمان ہے نا، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو جو زور دینا چاہ رہا ہوں، جو غیب پر ایمان ہے یہ کیا ہے؟ غیب پر ایمان کیوں اتنا ضروری ہے، اور غیب پر کیا چیز ضروری ہے؟ آج کے زمانے میں اس کو بہت زیادہ اپنے طریقے سے مفہوم سمجھانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور جو دین کے جو ٹھیکیدار سمجھ لیں ہم لوگ، یا جو دین کے جو نام نیوا جو لوگ ہیں، جو اپنے طریقے سے، یا جو لوگ ہیں جنہیں اپنے طریقے سے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو باتیں سمجھا رہے ہیں۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ترجمہ تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پھر غیب میں اور لوگوں کو مدد پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ حضرت علی کا رتبہ اتنا بلند کر دیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مطلب مدد مانگنے کی طلب کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنے اولیاء کرام، اور جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو اولیاء کرام اور درباروں میں بابوں کو بہت زیادہ، جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، ہم نہیں جانتے ان کے ایمان کا کیا لیول تھا، وہ لوگ اللہ کے کتنے قریب تھے، ہم یہی گمان کرتے ہیں اور اللہ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت ہی نیک اور اللہ کے بہت ہی قریب لوگ ہوں گے، اولیاء اللہ میں سے ہوں گے، لیکن ان کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو چکا ہوا ہے، وہ اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، وہ اس دنیا سے آگے نکل چکے ہیں، وہ زندگی ان کی ختم ہو چکی ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اب وہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم ان کو اپنی مدد کے لیے نہیں طلب کر سکتے۔ اب غیب پر ایمان ہمارا اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ ہمارا رب اور خالق ہے، اور ہم اسے غیب میں، ہم ویسے سارے لوگوں کے سامنے بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی شان کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کا جو حال ہے، اور ہم جب غیب میں جب اکیلے ہوتے ہیں تو جب ہم مدد کے لیے طلب کرتے ہیں تو ہم اپنے اللہ سے مدد کے لیے طلب کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو بات کو سمجھنا ہے، یا جو لوگ اس کے اوپر جان پوچھ کے غلط عقائد بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر ہماری مدد کر، جب ہم موت ہمارے قریب ہوتی ہے، ہمارا کسی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو ہم کیا کسی انسان سے مدد نہیں طلب کرتے؟ تو کیا یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے، وہ انسان ہمارے سامنے حاضر ہے۔ اس میں حاضر اور غیب کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ حاضر وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی میرے پاس موجود اور میں کہتا ہوں کہ ایکس وائی زی، کسی کا بھی کوئی نیم لے کے کہتا ہوں کہ یار یہ میری مدد کرنا، یار ذرا میرا اس کام میں مدد کرنا، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن اب یہ خالی کمرہ ہے، میں اس خالی کمرے میں آپ کا نام لے کے کہنا شروع کر دوں نعوذ باللہ کہ آپ میری مدد کریں، یا غوث نعوذ باللہ میری مدد کریں، یا علی میری مدد، اب یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ شرک ہے۔ اس چیز کو، یہ حق ہے اللہ کا کہ ہم اللہ کو غیب میں پکاریں، نہ کہ کسی بابے کو، نہ کسی اولیاء کرام کو، نہ ہی کسی اور ہستی کو۔ یہ وہ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان جو غیب میں بھی اللہ کو پکارے، سامنے تو ظاہری بات ہر ایک کو، جو غیب میں، جو اکیلے میں اللہ کو پکارے، اللہ پر ایمان رکھے، جب کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، صرف اس کا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے اور یہی ہے، اور یہ بات بالکل بھی ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اللہ پاک ہے وہ ہمارے دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ میرے اگر دماغ میں یا دل میں کسی طرح کی کوئی سوچ آتی ہے تو میرا اللہ اس کو جانتا ہے۔ میں اگر کوئی کام کرنے لگوں تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میں رات کے اندھیرے میں کروں، چاہے میں دن کے اجالے میں کروں، یا اگر میں کسی کام کا کوئی ارادہ بنا رہا ہوں تو بھی وہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔
اور جب میرے پہ کوئی مشکل آئے گی یا جب کوئی میں کسی پریشانی میں ہوں گا، میں اکیلے ہوں گا یا کچھ بھی اس طرح، تو میں جب پکاروں گا غیب میں تو اپنے اللہ کو پکاروں گا اور میں اپنے اللہ پر ایمان رکھوں گا۔ اب وہ لوگ دوبارہ سے ہم اپنی بات پہ واپس آتے ہیں کہ وہ لوگ کون سے لوگ پرہیزگار ہیں، جو ان کی سب نمبر 1 خصوصیت کیا ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مطلب غیب پر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جن کا غیب پر ایمان ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جب آپ نے اللہ کو غیب میں پکارنا شروع کیا تو ظاہری بات ہے آپ نے اپنے روحانی تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا، تو آپ کو عبادت کرنی پڑے گی اور نماز قائم کرنی پڑے گی۔ اب نماز تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں مسلمان نہیں چھوڑ سکتا، سوائے وہ جو 1-2 صورتیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی ہے، نشے کی حالت میں جب آپ پہ غسل واجب ہو، اور اس میں بھی ڈفرنٹ آگے چیزیں آ جاتی ہیں۔ نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے، نماز چھوڑنا ہی کفر ہے۔ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو آپ نے کھلا کفر کیا۔ لیکن انفارچونیٹلی جو امت مسلم ہے اس میں سے 80 سے 90% لوگ 5 وقت کے نمازی نہیں ہیں۔ نماز تمام مسلمانوں پہ فرض ہے، اس کو چھوڑنا کفر ہے، اور صحابہ کرام کسی بھی دوسرے مسلمان کو اس کی نماز سے دیکھ کے کفر کا اور اس کے اوپر فتویٰ لگاتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، نماز بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں آپ نہیں معاف کر سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ بستر میں یا کچھ بھی چیز ہے، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر آپ سے کوئی نماز چھوٹ گئی، آپ سوئے میں ہیں، تو جب آپ اٹھیں تب آپ نماز پڑھ لیں، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اس کے بعد جو دوسری خصوصیت تھی نماز، اس کے بعد کون سی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال اللہ نے ہمیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب عزت، شہرت، دولت، مال، یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اب وہی ساری چیزیں جو ہمیں اللہ نے دی ہیں، جو مال ہمیں اللہ نے دیا، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جس میں زکوٰۃ آ جاتی ہے، جو زکوٰۃ تمام مسلمانوں پہ فرض ہے۔ اس کے بعد آپ کے صدقہ اور آپ کے جو دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کسی کی مدد کرنا، اللہ کے دین کے کاموں میں لگانا، اللہ کا مال ہی اللہ کے دین کے کاموں میں لگانا، اللہ کی شان کو بلند کرنے کے لیے لگانا، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے لگانا اپنے مال کو، وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تیسری یہ بات۔ اس کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے نازل کیا گیا۔ مطلب یہ نہیں کہ صرف جو مسلمان ہیں، جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا، جو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی شان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، کہ کوئی بھی مسلمان تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تمام انبیاء کرام پر اسی طرح ایمان رکھے جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اور اللہ نے ان کے اوپر جو کتابیں اور جو رسالت جو اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمائی ہیں ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے ایمان رکھے۔ اگر وہ کسی میں بھی شک کرتا ہے یا کسی بھی نبی یا رسول میں شک کرتا ہے تو وہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، مطلب قرآن، اور جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، مطلب تورات، انجیل، اس طرح کی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی، ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ اس کے بعد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ جو 5 جو چیز آ رہی ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ کی چیز ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم نے غیب پر ایمان رکھا، ہم نے نماز قائم کی، ہم نے اللہ کا جو مال ہے اللہ سے جو ہمیں ملا ہم نے اس میں غریب لوگوں میں خرچ کیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن اور جو اس سے پہلے نازل کیا ان کے اوپر ایمان رکھا اور اس کو سمجھا اور اس کے اوپر عمل کیا۔ اس کے بعد اب جب یہ سارا کچھ کیا تو ہمیں آخرت کے اوپر ایمان زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ ساری چیزیں کی تو ظاہری بات ہے اب ہمارا کوئی جزا اور سزا تو ہوگی نا۔ اب جس نے نماز قائم کیا، جس نے غیب پر ایمان رکھا اور زکوٰۃ عطا کی، یہ سارے جتنے بھی نیک کام کیے تو اب اس کا اجر بھی تو ملے گا نا۔ بہت سے ایسے اللہ کے نیک لوگ ہیں جن کو اس دنیا میں وہ رتبہ یا وہ ساری چیزیں نہیں ملتی کیونکہ دنیا عارضی ہے۔ تو اصل جو اس کو فائدہ اور جو اصل اس کو جو اللہ کی طرف سے جو شان ملنی ہے وہ تو اس دنیا کے بعد ہے، تو اس کا ایمان آخرت پر ہونا ضروری ہے، اور آخرت پر ہی ایمان ایسی چیز ہے اگر کسی انسان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آخرت کے اوپر ہی ایمان کے اوپر انسان اپنی اس دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یار یہ جو دنیا ہے یہ تو عارضی ہے،
اس دنیا میں اگر مجھے کوئی چیز مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی چیز نہیں مل پا رہی اور جو چیز کی میں چاہت میں ہوں یا میں جس چیز کی کوشش میں ہوں، اگر مجھے وہ میرے رب کی طرف سے نہیں مل پا رہی، میں نے اگر اس کے لیے کوشش بھی کیا لیکن میرے رب کی طرف سے مجھے نہیں ملی، تو وہ صبر اختیار کر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ والی بات نہیں، مجھے میرے آخرت میں مجھے میرا اللہ اس کے بارے میں اس کی وجہ سے میرا درجہ بلند کر دے گا۔ آخرت کا جو مومن ہے وہ آخرت کی امید رکھتا ہے اور وہ آخرت کا انتظار کرتا ہے، تو آخرت پر مطلب اس جو ہماری آخرت ہے اس پر ایمان ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، جن کے اندر یہ پانچوں خصوصیت ہے: غیب پر ایمان، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کا جو مال ہے جو اللہ نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوا ہے اس پر، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے اللہ کی طرف سے۔ جو ہم نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا، تو اللہ پاک نے ساتھ ہی سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ آیات میں بتا دیا کہ ہدایت کس میں ہے، اس قرآن میں، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ پاک نے کہا یہ ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگاروں کے اللہ پاک نے یہ پانچوں شانیں بتا دی، وہ جو یہ پانچوں شانیں جس انسان کے اندر موجود ہیں وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے رستے کے اوپر ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہ لوگ فلاح پائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو ہم نے اللہ پاک سے کہا کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر یہ دنیا آپ کو اس طریقے سے نہیں ملتی، یا جس چیز کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی چیز، جیسے آپ کوئی اچھی جاب کرنا چاہتے ہیں یا اچھا بزنس سیٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ شان و شوکت چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ چاہتے ہیں ایک حلال دائرے کے اندر رہ کے، اپنے دین کے دائرے کے اندر رہ کے، اور اگر آپ کی وہ کوشش اس طرح کامیاب نہیں ہوتی تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں تو ہمیں آخرت میں لازمی وہ چیز ملے گی، کیونکہ آخرت مومن کے لیے، تو آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے، کیونکہ اس مرنے کے بعد اصل زندگی ہے، یہ تو بس عارضی سی زندگی ہے۔ تو لازمی اپنی ہدایت کی طرف آئیں اور اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، بے شک دن کا ایک رکوع سے ہی شروع کریں، اور ساتھ ساتھ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں۔ اور میں ہمیشہ جن کو ریکمینڈ کرتا ہوں، اپنے ویڈیوز کے اندر بھی بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا میں ادھر لنک بھی لگا دوں گا، تاکہ آپ لوگ اس کو لنک کے اوپر جا کے وہ دیکھ سکیں، بیان القرآن کو سنیں، یا آپ جس کو بھی سننا چاہتے ہیں، لیکن ترجمے اور تفسیر سے قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ جب آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے، تبھی آپ کو اصل مزہ آئے گا، تبھی اصل آپ کی دین کی حقیقت آپ پہ کھلے گی۔ وراثتی ایمان قبول نہ کریں، خود پڑھ کے سمجھ کے اس کے بعد صحیح دین کو مانیں، نہ کہ اس دین کو کہ جو دین ہمارے ماں باپ نے ہم تک پہنچایا، اس دین کو مانیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اس کے لیے ہمیں خود علم حاصل کرنا پڑے گا۔ جب ہم علم حاصل کریں گے، جب ہم خود پڑھیں گے، خود سمجھیں گے، تبھی ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور اپنا اور اپنے ارد گرد کا خیال رکھیں۔ اللہ نے کے بعد